बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। मोटरवे गैंग रेप केस के हवाले से अब तक की क्या अपडेट है आपको देंगे। अब कुछ देर पहले इसमें एक और डेवलपमेंट भी हुई है और अभी हमने चूँकि बात करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि जनाब इन मसाइल का हल क्या है, ऐसे वाक़यात को कैसे रोकें, सबकी राय हम ले रहे हैं। जो लोग इससे बराह रास्त मुतासिर हुए हैं उनकी राय बहुत ज़्यादा अहम है कि हम उनसे इस इशू की हसासियत के बारे ये तो नहीं पूछेंगे कि उन पर क्या गुजरी, क्योंकि वो हम उन्हें इस मरहले से नहीं गुजारेंगे, लेकिन उनकी राय इस बारे में ज़रूर जानना बहुत अहम है कि वो किस तरह सोचते हैं। एक आम आदमी बात करे, मैं बात करूं, आप बात करें, वो अलग बात है, और मुतासरा फ़र्द बात करें, उसने उनका ख़ानदान बताए कि वो क्या चाहते हैं, कातिलों के साथ क्या हो, ये बहुत अहम है। ज़ैनब कत्ल केस सबको मालूम है, और फिर ये कराची में मरवा बच्ची का जो केस हुआ, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद होंगे, और ताकि हम उनसे जानें कि वो क्या समझते हैं कि ये मसाइल का हल किस तरह होगा, कैसे होगा, और सिर्फ एक जहन में, ताकि एक रिवीजन हो जाए कि ये मामला हुआ क्या था, ये दोनों वाक़यात क्या हैं। ज़ैनब कत्ल के सबसे पहले आप सब जानते हैं 2018 की बात है, तकरीबन 2 साल हो गए इसको, तकरीबन आप 2.5 साल समझ लीजिए। अभी हम सितंबर 2020 में है, ज़ैनब केस है 2018 का। तो 4 जनवरी 2018 को ये बच्ची मदरसे जाते हुए जो है वो डिसअपीयर हुई थी, और उसके बाद CCTV की एक फुटेज हम सब ने देखी कि जिससे सबके दिल दहल गए, और वो फुटेज आप सबके जहनों में नक्श है। हर आदमी अश्कबार हुआ उस फुटेज को देखकर। 5 दिन बाद उस बच्ची की हमें मालूम हुआ कि बाक़ियात मिली हैं और उसकी नइश मिली, ये सब भी आप जानते हैं। ये हुआ था 5 दिनों के बाद 9 जनवरी को। फिर उसके बाद 21 जनवरी को, यानी कि इस बच्ची की जब ये रिकवर हुई है इसकी बॉडी, उसके तकरीबन 12 दिन बाद 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था कि जनाब गिरफ्तार किया जाए, और अल्टीमेटम देने के 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 2 दिन बाद 23 जनवरी को ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, जिसका नाम था इमरान, और इसके खिलाफ कोट लखपत जेल में ट्रायल हुआ इमरान के खिलाफ। ये इमरान कौन था? मोहल्लेदार था, और 8 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल का इसने 8 बच्चियों, ज़ैनब पहली बच्ची नहीं थी, ज़ैनब पहली बच्ची थी जिसकी अंदाज से CCTV फुटेज सामने आया, कोई इशू बन गया। ज़ैनब वरना इस तरह के 8 वाक़यात हो चुके थे। तो 8 बच्चियों से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ किया, और उन 8 बच्चियों से DNA टेस्ट भी यानी कि मैच हुए, स्टैब्लिश हुआ कि इमरान ने कम से कम 8 बच्चियों को के साथ ये घिनौना फेल अंजाम दिया था। फिर ये केस आगे बढ़ा, यानी जनवरी की बात है कि ये सारी डेवलपमेंट हुई। फरवरी के महीने में 10 तारीख को पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया, 30 से ज़ायद गवाहान पेश हुए। फिर इसके 2 दिन बाद फ़र्द जुर्म आयद हुई। फिर उसके 3 दिन बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस कत्ल केस का फ़ैसला महफूज किया, और फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 फरवरी को 4 बार सजाए मौत सुनाई गई। ये फैसला आया था कि 4 बार सजाए मौत हुई थी इमरान को, और इसके बाद उन्होंने अपीलें की थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सदर मुमलिकत से रहम की दरख्वास्त की थी, जो कि सब के सब मुस्तरद हुई, और उसके बाद 17 अक्टूबर को ज़ैनब के कातिल को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। जनवरी 2018 से केस शुरू हुआ था, और अक्टूबर 2018 में ये मामला अपने इख्तिताम को पहुँचा था। अब आ जाइए, हमें कुछ उम्मीद तो चली थी कि चलो एक स्पीडी ट्रायल हुआ है, शायद मामला बेहतर होंगे, हुए या नहीं हुए सब आपके सामने। कराची में क्या हुआ, ये सितंबर की बात है, 4 सितंबर की बात है। इलाका है ईसा नगरी, 5 साल की बच्ची है, शाम 7 बजे घर से निकलती है, 20 कदम के फासले पर वाक़ दुकान पर बिस्किट लेने गई है। 10 मिनट तक जब वापस नहीं आई तो दादी ने उसकी तलाश शुरू कर दी, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर वो बच्ची लापता होती है। 5 सितंबर को उसकी नइश मिलती है, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट ये साबित करती है कि उस बच्ची के साथ भी यही घिनौना अमल अंजाम दिया गया है। अब अल्फाज मेरे साथ नहीं देते कि मैं क्या बताऊं कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था, वो आप सब लोग जानते हैं। मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि अगवा और इस सारे वाक़े में 30 से 32 घंटों का वक्फा था, और उसके बाद डेवलपमेंट क्या होती है कि DNA सैंपल लिए गए, जिसके बाद अब तक 36 अफराद के नमूने DNA के लिए भिजवाए गए हैं। 15 सितंबर, 4 सितंबर को वाक़या होता है, 15 सितंबर को 2 मुल्ज़िमान, एक फैज़ और एक अब्दुल्ला, उनके बारे में बताया जाता है कि इन दोनों ने एतराफ़ कर लिया इस घिनौने जुर्म का। ये जो फैज़ है ये घर के करीब ही रहता था, मुल्ज़िम फैज़ और फैज़ू ये मरवा के घर के करीब रहता था, और इसने एतराफ़ किया कि उसने और उसके साथी अब्दुल्ला ने ये सारे का सारा घिनौना फेल अंजाम दिया। 3 मुश्तरका टीमें इसमें, इन्वेस्टिगेशन टीमें काम कर रही हैं, और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इस हवाले से समाअत जारी है। मेरे साथ इस वक्त ये दोनों जो बच्चियां हैं, इनके वालिद मौजूद हैं, और जिनके क्या इंसान अल्फाज कहे, लेकिन बस
میں پوری قوم سے گزارش کروں گا ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ میں آسانی کرے. اور دیکھیے جو وہاں زینب کے والد جو میرے ساتھ موجود ہیں امین انصاری صاحب, انہوں نے تو ایگزامپل بھی سیٹ کی ہے, بڑی بہادری کی, جس انداز سے وہ لڑے ہیں اس کیس کو, اور اب تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بن گئے اور اس حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں. اور پھر مروہ کے والد جو یہاں میرے ساتھ موجود ہیں عمر صادق صاحب, آپ نے بڑی ہمت کی ہے, پچھلے دنوں ایک مظاہرہ منعقد ہوا اس میں بھی گئے, ورنہ جس کرب سے گزرنا ظاہر ہے آسان نہیں ہے, لیکن اللہ کرے کہ ان کو انصاف بھی جلدی ملے اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. ان کے انکل ہیں جاوید رحمان, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن پہلے احمد اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا ہے اس میں اب تک کیا اپڈیٹ ہے؟ جو عابد جو مرکزی ملزم ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی ایک اور بھی بیوی تھی جس کو اب سے کچھ دیر پہلے گرفتار کیا گیا. جی وسیم, جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا عابد ملی, اس کی جو اہلیہ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے. اور یہ پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے یہ پتہ لگا کہ مانگا منڈی کے علاقے سے اس کو حراست میں لیا گیا ہے. اور یہ عابد ملی کی ایک ہی بیوی تھی, جو خاتون جو بشرا ہے اس کی دوسری شادی تھی, اس نے عابد ملی سے دوسری شادی کی. اچھا 9 ستمبر کو جی بتائیے. 9 ستمبر کو میں آپ کو بتا تھا وسیم کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پیش آیا, پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے, اور اس کا جو مرکزی ملزم عابد ہے وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں ہے. جبکہ جو دوسرا مرکزی ملزم ہے جو کہ اس کا ساتھی تھا شفقت, جو کہ اس کے ساتھ موجود تھا موقع پر, اس کو پولیس نے تحویل میں لیا ہوا ہے. اس سے باقاعدہ تفتیش بھی اس حوالے سے جاری ہے. اور پولیس ذرائع کے مطابق ایک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ 4 رکنی گینگ تھا جو کہ ڈکیتی کی وارداتیں کرتا تھا, اور اس میں جو شفقت اور عابد ملی ہے یہ مل کر ڈکیتی کی وارداتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں بھی جو ہے انوالو رہے ہیں. شیخو پورہ میں بھی 1 ماہ قبل انہوں نے ایسے ہی ایک ڈکیتی کی واردات کی اور زیادتی کرنے لگے. اور باقی 2 کے کیا نام ہے؟ ایک شفقت ہے, ایک عابد ہے, اور باقی 2 کے نام کیا ہیں؟ آپ کو بتاتے چلوں, یہ 4 رکنی گینگ ہے. ایک کا نام ہے عابد ملی, ایک کا نام ہے شفقت جو کہ اس کیس کے بھی مرکزی ملزم ہیں, جبکہ جو ان کا تیسرا ساتھی ہے اس کا نام ہے علی شیر, اور جو چوتھا ساتھی ہے وہ ہے بالا مستری عرف اقبال. جو بالا مستری عرف اقبال ہے اس کو گزشتہ روز پولیس نے ساہیوال سے جو ہے وہ حراست میں 2 اور لوگ جو گرفتار ہوئے جی, اور بالا مستری اس واقعے کے لیے جا رہا تھا اور راستے سے واپس آیا تھا, لیکن اس گینگ کا حصہ ہے وقار الحسن اور عباس, جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے خود گرفتاری پیش کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں اس واقعے میں ملوث, ہمارا نام غلط لیا جا رہا ہے. ان 2 کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ عباس کو وسیم گزشتہ روز جو ہے وہ پولیس نے تمام تر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا ہے, اور عباس کے 2 بھائی تھے, اس کا والد تھا, ان کو بھی رہا کر دیا ہے. جبکہ اگر بات کی جائے وقار الحسن کی, وقار الحسن کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونے گیا ہوا ہے, اور جیسے ہی اس کا ڈی این اے آئے گا وہ دیکھیں گے میچ ہوا یا نہیں ہوا, پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے وقار الحسن کو بھی یہ رہا کر دیں گے. لیکن وقار الحسن سے تمام تر تفتیش جو ہے وہ پولیس نے مکمل کر لی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وقار الحسن جو ہے اس کا اس کیس سے جو ہے وہ بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا, اور نہ ہی عباس اور نہ ہی اس کے والد. لیٹس سی اب اس پہ بات آگے کہاں جاتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ یہ نہ بولیے کہ وقار میں فیض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے وزیر اطلاعات پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو گینگ کا حصہ ہے, اور ہم نے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا تھا گرفتاری دینے کے علاوہ, اور وقار الحسن کی وجہ سے پھر عباس کو بھی گرفتاری دینی پڑی چونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے, اس عباس کو رہا کر دیا گیا ہے. تو یا تو آئی تھنک اس طرح کے اتنی فائنالٹی کے ساتھ کوئی دعوے نہیں کرنے چاہیے, ورنہ پھر لوگ ایک رائے بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ ہے ساری صورتحال. یہاں عمر بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر بھائی, ابھی یہ جو 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں, اچھا, تو آپ کو پولیس نے باقاعدہ بتایا ان دونوں کے بارے میں, آپ جانتے ہیں 2 لوگوں کو؟ جی پولیس نے تو ہمارے کو بتایا کہ جو فیض محمد نام ہے جس کا, اس نے اقراری جرم کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے نا, فیض محمد نے, جی ہاں فیض محمد نے یہ جرم کیا ہوا ہے, بول رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ یہ قبول کیا کہ یہ جرم ہم نے کیا ہوا ہے. دوسرا جو ساتھی عبداللہ ہے یہ وہاں پر کچرا کٹا کر رہا تھا, اور جو ہے نا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر فیض محمد نے ہم کو بولا ہے کہ یہ کچرا ہے, اس کو جو ہے کچرا کنڈی میں پھینک کے آ جاؤ, ہمارا جو ہے گھر میں گوشت خراب ہو گیا ہے اس کو جو ہے نا کچرے میں پھینک کے آ جاؤ. تو یہ کہا جا رہا ہے ان دونوں کے حوالے سے. آپ کو یقین ہے کہ یہی 2 لوگ ہیں؟ یعنی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تفتیش سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو نواز تھا ہمارا تو کسی اوپر نہیں دعویٰ تھا, نہیں کوئی شک تھا. آپ لوگ جانتے ہو نواز کو, دیکھا ہے آپ نے کبھی, جانتے ہو؟ جی پہلے بھی دیکھا ہے اور جانتے بھی ہے, لیکن دعا سلام ہمارا اس طرح کوئی بھی نہیں ہو کہ اس کے ساتھ آج تک ہم نے دیکھا بھالا ہے. دیکھا ہے بالکل. فیض کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی فیض کو بھی دیکھا ہے, اس محلے میں جو ہے نا گھومتا تھا اور دیکھا بھی ہے.
لیکن اس سے بھی ہمارا کوئی دعا سلام نہیں تھا ہمارا اس طرح. اب آپ لوگ اس تفتیش سے کتنا مطمئن ہو؟ یعنی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ یہی 2 لوگ ہیں یا آپ کو بھی نہیں پتا پولیس جو کر رہی ہے کام اپنا صحیح کر رہی ہے آپ لوگ کے خیال میں یا نہیں کر رہی ہے؟ دیکھو ڈی این اے ٹیسٹ آئے گا تو اس سے اندازہ ہوگا. اس سے صحیح. اندازہ ہوگا. ابھی اس وقت اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے یہ کیا جرم. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے کے بعد آپ یہ رائے دے سکیں گے کہ پولیس کا یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو پولیس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمیں مطمئن کریں کہ اصل مجرم ہے کون. اب تک کی آپ پولیس کی اسے مطمئن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھانہ میں لوگ جاتے ہیں سارا کچھ، پولیس کا رسپانس ٹھیک تھا؟ شروع میں جب ہم نے گمشدہ ایف آئی آر کٹوایا کہ ہماری بچی گم ہے اس ٹائم کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیا جواب ملا آپ کو تھانے سے؟ تھانے گئے تھے آپ لوگ؟ ہم تھانے گئے تھے تو انہوں نے کہا تقریباً ہم گئے تو 9 بجے، 1 بجے ہم واپسی ہوئے، 3 گھنٹے میں ایف آئی آر کٹی ہے. پھر انہوں نے دوسرے دن بلایا رات کو کہ آپ لوگ آ جاؤ. 8 بجے بلایا کہ آپ لوگوں نے جو ایف آئی آر کٹوایا وہ کچی ایف آئی آر تھی، ابھی ہم دوبارہ پکی ایف آئی آر کٹوا رہے اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ آئیں گے جس جگہ سے بچی لاپتہ ہوئی ہے. اچھا. پھر اس کے بعد بھی پولیس نہیں آئی. پھر ہمیں 12:30 بجے 1:45 بجے پتہ چلا کہ بچی کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا ملک پلانٹ میں پڑی ہے کمپنی میں. امین انصاری صاحب، میں تو آیا بھی تھا، ظاہر قصور آیا تھا اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہاں تعزیت کے لیے بھی اور سارا کچھ. یہ ابتدائی طور پہ چونکہ اب جو بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے نا، اور یہ میرا خیال ہے یہی سب سے عام بات ہونے ہے کہ بھائی ٹھیک ہے باقی چیزیں بھی کریں لیکن نظام کو تو بہتر بنائیں تاکہ کسی کی کرنے کی ضرورت نہ ہو، اس کو لگے کہ اگر میں کروں گا تو پکڑا بھی جاؤں گا اور پکڑا جاؤں گا تو سزا بھی ملے گی. اس کے لیے پولیس ریفارم اور یہ سارے کچھ ہونا ضروری ہے. آپ کی بھی جب بچی کا واقعہ ہوا تو پولیس کے حوالے سے بڑے مسائل ہوئے تھے آپ کو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں ابتدائی طور پہ؟ جی جی بالکل تھے. وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ مطلب جس طرح ان کی ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایون کہ جو وہاں پر لوگوں کے ہمارے محلے میں یا روڈ بورڈ CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے گھروں میں جاتی، ان پہ ہمارے اپنے لوگوں نے وہ سارا ریکور کیا کیمروں میں زینوں کو جاتے ہوئے. تو پھر پولیس کو بلا کے دکھایا، وہاں پتہ کہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ زینوں کو یہ مجرم اس راستے لے کے گیا ہے. یہ پہلے دن جمعرات کی رات زینب بیٹی لاپتہ ہوئی ہے اور جمعے کے دن سینک کے ٹائم میں یہ مطلب ہمارے لڑکوں کی چیزیں نکال لی تھی، لیکن اس سے باوجود نا زینب کو یہ بر وقت مجرم کو پکڑنے میں اور اس کو باجب کرانے میں ناکام رہی پولیس ہماری. اور امین بھائی سر دیکھیں، اب یہ جو ہم اس سے پہلے تو سنتے تھے نا، اب یہاں تو یہ اپنی داستان خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 لڑکے ہیں جن کے بارے میں شک ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ ان کی سلام دعا نہیں تھی لیکن انہوں نے دیکھا تھا، یعنی کہ محلے کے لوگ تھے دونوں. اور زینب بچی کے کیس میں بھی یہی مسئلہ تھا، یہ عمران محلے داری تھا، آپ نے دیکھا ہوا تھا اس کو پہلے؟ ہاں جی یہ محلے دار تھا، اتنا پتہ تھا محلے دار ہے اور کوئی طرح یہ لیکسلہ تو نہیں تھا. جب پتہ چلا نا اس کا نام سامنے آیا تو مجھے پوچھا کہ ہم تو اس کے والد کا نام بتایا تو اس سے مجھے پتہ چلا بالکل محلے دار ہے. تو اتنا پتہ اتنا جانتے ہیں محلے دار ہے اور اس سے زیادہ نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ایک لیسن ہے نا سب کے لیے کہ یہ مطلب یہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں درندے، یہ اکثر کیسز میں آس پاس کے یہ لوگ ہوتے ہیں سارے. اور یہ جی وسیم بھائی جی 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 یہ میں بتاتا ہوں، یہ اصل میں یہ دور ہی اس طرح کا ہو گیا جو ہماری معاشرتی لائف ہے نا وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گئی ہے. پہلے سوشل لائف میں محلے داری نظام ہوتا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا یہ مطلب اس کا کیسا کریکٹر ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا تو فوری اس کی طرف انگلی اٹھتی تھی جب اس کو چیک کریں وہ ہوگا. لیکن اب تو لوگوں کے جو فکر معاش میں لوگ اتنا زیادہ مطلب کہ بزی ہو گئے ہیں، حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ سوشل لائف ہے نا وہ بالکل ہی برائے نام رہ گئی ہے. صحیح ہے. اور جس کی وجہ سے مطلب وہ بندہ پرفیکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا یا فلاں شخص لے کے گیا اس کو سرچ کریں، اس کو پکڑیں، اس کو اٹھائیں. عمر صاحب، جاوید بھائی آپ بتائیں کہ کیونکہ لوگ تو یہ باتیں ہم لوگ تو بہت کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ ہونا چاہیے، قاتلوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. آپ لوگ خود متاثر ہو، میری بہت دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ کی بڑی ہمت ہے، آپ ابھی بھی احتجاجی مظاہروں میں جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کی یہ خواہش ہے کہ کسی اور مروہ کے ساتھ یہ نہ ہو. تو میں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا انجام چاہتے ہیں جو بھی قاتل ہیں ان کا، چونکہ ابھی بڑی پاکستان میں بحث ہو رہی ہے کہ چوک پہ لٹکانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟
हम तो यही कहते हैं कि मुजरिम को जो है ना सरेआम लटकाया जाए और फांसी दी जाए, उसकी लाश जो है ना पूरे 1 महीने तक उसी चौक पे लटका रहे, ताकि और लोग इबरत हासिल करें। जब तक सरेआम फांसी नहीं होगी फिर जो है ना जुर्म बढ़ते रहेंगे। सरेआम फांसी होगा, लोगों को इबरत हासिल होगा। तो आप यानी वजीर आप यानी ठीक है, आप भी हुकूमत की इस ये जो राय है, जो कानून साजी हो रही है, इससे आप भी इत्तेफाक करते हैं। और ये इन 2 लोगों को आपने यानी ये कितने अरसे से आपके मोहल्लेदार थे तकरीबन, जिन पे भी शक का इजहार किया जा रहा है? इनका तो बहुत अरसा हो गया था यहाँ पे, काफ़ी सालों से। ये फैज़ मोहम्मद जो है ना 24 घंटे शराब के नशे में रहते थे। अच्छा। जब बंदा शराब पिए तो सारी बुराई का जड़ तो शराब है। आप लोग को खुद किसी पर कोई शक नहीं है नहीं कि आपको नहीं अंदाज़ा कि ये कौन है? जी। और इस तरह के वाक़यात, चूँकि बिसरा में कसूर में जब गया था तो वहाँ तो मैं अभी पूछूंगा अमीन भाई से, लेकिन इस मोहल्ले में क्या इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं पहले? नहीं, इस तरह बच्चियों के साथ तो नहीं हुए इस तरह के पहले वाक़या जो इस मोहल्ले में हुए। अच्छा, ओके। अमीन साहब, मैं जब कसूर आया था तो मैं तो हिल के रह गया था। एक तो ज़ैनब बच्ची का ही पता चला कि 8वां उस दरिंदे ने, उस बदबख्त ने, मैं क्या अल्फाज बोलूँ, वो 8वां मामला था जो उसने किया और DNA से कंफर्म भी हुआ। लेकिन हर दूसरी गली में एक दास्तान थी, हर दूसरी गली में। मैं एक एक के घर गया तो मुझे ये बताएं कि अभी आप तो कसूर के रहने वाले हैं, ये जो कुछ हुआ है ज़ैनब के कातिल के साथ, उसके बाद इस वाक़े की वजह से कसूर की हद तक कुछ बेहतरी आई है? हाँ जी, कसूर सिटी में तो काफ़ी बेहतरी है, लेकिन बैरून कसूर के जो राउंड अबाउट देहाती इलाके हैं उधर अभी भी इस तरह के मामला हैं, कुछ थोड़ा पता, लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेहतर है। अभी मैं आपको कसूर से हटके कल की बात बताऊं। कल मुझे रिपोर्ट आई जनूबी पंजाब की मुल्तान, रहीमयार खां, लियाकताबाद, शुजाबाद, वहाँ पर कल 24 घंटे में 11 केस रिपोर्ट हुए बच्चों के साथ ज्यादती के, जिसमें एक बच्ची को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर फांसी देकर मार दिया गया। आप कह रहे हैं 24 घंटों में 11 केसेस और हुए? 24 घंटों में सिर्फ जनूबी पंजाब के 4 ज़िला में, रहीमयार खां, मुल्तान, शुजाबाद, मेलसी और लियाकताबाद, तो ये सिर्फ जनूबी पंजाब के 24 घंटों में 11 वाक़यात वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे अगर हाँ जो रिपोर्ट हुए हैं, और बाकी पूरा पाकिस्तान को आप एनालिसिस कर लें कि ये कितनी खौफनाक सूरत हाल जो ना ये बन चुकी है बच्चों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी सियाती तसद्दुर। लेकिन अफसोस कि जैसे ज़ैनब के वाक़े पर पूरी कौम साथ खड़ी थी, हर अदारा साथ खड़ा था, मतलब पूरी दुनिया पर उसका गमो गुस्सा इर्तियाज और लोगों में वो एक तकलीफ़ थी ज़ैनब की। तो उस वक़्त मैं समझता था कि होना चाहिए था ऐसा कि फौरी तौर पर पूरी पार्लियामेंट सर जोड़कर बैठी और ऐसी मतलब जो हमने मुतालबा किया था इस मुजरम को इबरत बनाया जाए, यानी सरेआम फांसी देने का मुतालबा। हाँ जी, इसको जी बिल्कुल। जबकि सेनेट में इजलास भी हुआ, स्टैंडिंग कमेटी में रहमान मलिक साहब ने 100 मोटो लिया था कि इसको वहाँ पर कानून साजी हुई। मैं खुद उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और कानून साजी हुई जहाँ जिस पर मेरे साइन भी हैं, लेकिन वो जब स्टैंडिंग कमेटी में पास करके सेनेट में भेज दिया, सेनेट वालों ने इसको पास नहीं किया, वो वहाँ पर बहस की नज़र हो गया। उसके बाद उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेज दिया, उन्होंने भी सरेआम सज़ा की नफ़ी कर दी, वजारत कानून को भेजा। फिर आपको लगता है अगर इमरान यानी उनके कातिल का, बच्ची के कातिल का अगर अंजाम ये ना होता बल्कि यही काम सरेआम होता तो फिर केसेस में कमी आती है, एक इबरत की मिसाल बनती? जी बिल्कुल जी, यकीनन उसकी ज़ाहिर है ये जब किसी को इबरत बनाने का मकसद यही होता, और हमारा मकसद भी यही था कि हमारी बेटी तो चलो इस दुनिया से चल गई, लेकिन बाकी बच्चों को हम बचा लें। सही बात, सही। लेकिन तो मैं अगर आखिर में आप दोनों से पहले अगर आप बताएं, ये आपका उमर भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाखों लोग, आप लोगों से और हुकूमत से अगर कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं? हम तो बस आप लोगों का और सब आवाम का जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो हमारा साथ जो है ना बहुत गमज़दा लोग हैं, बहुत गम में शरीक हो गए और हमारा आवाज़ को आगे उठाया। और अब हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से भी, और जो है जितने भी बड़े हुक्मरान हैं जो उनके साथ जो है ना पावर है, ताकत है, जो ये जो है ना इस तरह के बिल पास किया जाए कि इस तरह जो बच्चियों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है, जो तशद्दुद हो रहे हैं, कि इसमें कमी आ जाए। और हम तो ये कहना चाहते हैं हुकूमत से बस। और अमीन भाई आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे, अगर वालदैन के नाम या हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना चाहें?
جی میرا دونوں کو پیغام ہوگا کہ والدین کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ والدین یہ جس طرح کا ماحول کریٹ ہو چکا ہے نا اس وقت، والدین اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، ان کو زیادہ لک آؤٹ رکھیں، ان کو بالکل اسپے نہ کریں. اور دوسرا یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے نا اس سے بچائیں کم جب تک بچہ میچور نہیں ہو جاتا. اس کی تربیت ایسی ہو کہ اس کو اتنا شعور ہو کہ وہ مطلب موبائل میں آپ آج کل ہر چیز موجود ہے. اور دوسرا میں کہوں گا کہ بچے والدین کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں کہ بچے باغی ہو گئے. کئی بچے گھر سے خود بھی بھاگ جاتے ہیں اور بعد کا وہ باہر غلط لوگوں کے ہاتھ جڑ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ اس سے مختلف. میں قصور میں ملا ہوں ایسے بچوں سے جو ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، پھر دوسرے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے، پھر ان کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا. تو اور آپ اس رائے کی حمایت کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کی جو جنسی صلاحیت ایسے لوگوں کی ختم کر دینے کے حوالے سے؟ نہیں، میں اس پر متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا یہ کہ قدرتی نظام بنایا ہوا ہے. اگر اس میں ہم کو رد و بدل کریں گے، اس کا جو ہے نا جو سائیڈ افیکٹ آئیں گے نا، اور وہ سائیکی ہوگا اس کے جو نا اس کا وہ نیگیٹو جائے گا وہ، اور وہ اس کے برس سے کسی کو نقصان پہنچائے گا، کوئی اور وہ ایسے عوامل سے وہ گزرے گا جو اس کے ذات کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور ساتھ ساتھ میرا وہی ہے کہ ان کو عبرت بنایا جائے سر عام سائے موت. بہت شکریہ. پارلیمنٹ سے میرا یہ مطالبہ ہے، صحیح ہے، پارلیمنٹ سے کہ یہ پارلیمنٹ خدارہ اجتماعی طور پر ساری پارلیمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساتھ جوڑ کر بیٹھے اور ایک آدھ دن میں کہتا ہوں اس پر ایسی قانون سازی کریں ان لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے کہ تاکہ ہمارے باقی قوم کے بچے آنے والے تو وقتوں میں سب کو محفوظ رہیں. بہت شکریہ امین بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، بالکل صحیح. عمر بھائی بہت شکریہ، جاوید بھائی بہت شکریہ. ایک بار پھر بہت ساری دعائیں اور بہت دل سے دعائیں کہ آپ لوگوں کا غم ہلکا ہو اور انصاف ملے انشاءاللہ. اور بس آپ لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے ہماری آنے والی بچیاں سے محفوظ ہیں انشاءاللہ. بہت بہت نوازش. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر اپنے سیاسی موضوعات پر بات کریں گے. خوش آمدید ایک بار پھر. ابھی ذرا ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن میں بتاؤں آپ کو بس میری بڑی دل سے دعا اور آئی ایم شور آپ سب کی بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اس طرح کی گھناؤنے واقعات کم ہو. ابھی آپ یقین کیجئے کہ جب ان کے پیرنٹس موجود تھے بچیوں کے تو مطلب ان سے نظریں ملانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان سے بندہ کیا بات کرے اور کن الفاظ میں انسان بات کرے. اور اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر کرے انشاءاللہ. اب یہاں آئے اور ہم اس حوالے سے بات رکھیں گے، آگے بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں بھی. اب ملکی سیاست میں آج ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی ہے. پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا. مقصد یہ تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک بل منظور ہونا تھا. فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دے، اس حوالے سے کاوشوں کا یہ ایک حصہ تھا اور یہ بل منظور ہو گیا. اپوزیشن کی تمام ترامیم اس میں مسترد ہو گئی. بل کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر ابھی اگر ہم خالی اس کا ایک اوور آل جائزہ لے لیں تو اس کا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کے دونوں اجلاس یعنی کمبائنڈ تھے تو اس حوالے سے اگر نمبر گیم دیکھا جائے تو نمبر گیم اپوزیشن کے حق میں جاتا ہے. اپوزیشن کے پاس زیادہ نمبر تھے سینٹ اور نیشنل اسمبلی اگر ملا لی جائے تو. اس کے بعد بھی اپوزیشن کو اس میں شکست ہوئی. تو ایک طرف یہ اپوزیشن یہ دعوے کر رہی ہے اے پی سی بلائیں گے، گورنمنٹ ہٹائیں گے، گرائیں گے، اپنے حکومت سے گرائیں گے. یہ اپوزیشن عوام کا نہیں، اگر اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتی. کبھی سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ ان کے اپنے لوگوں اپنی صفوں میں سے لوگ جو ہے وہ ووٹ دے آتے ہیں مخالفین کو، اور پھر جب شو آف ہینڈ ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں ہاں ووٹ دیں گے. پھر جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو انہی میں سے 14-15 ووٹ جو ہے وہ مخالفین کو پڑ جاتے ہیں. پھر جب رات میں کھانا ہوتا ہے اپوزیشن لوگ تو پھر سارے کے سارے چمن لوگ آئے تھے. تو جو اپوزیشن اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے معاملات درست نہیں کر پا رہی، وہ حکومت کو کیا گرائے گی اور کیا اے پی سی اور کیا سارا. یہ اس اینگل سے میں نے بات کرنی ہے. دو بڑے ریلیونٹ لوگ موجود ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کیا حکومت واپس لا پائے گی، اس پہ بھی بات کریں گے. شہباز گل صاحب اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم پاکستان کے آن پولیٹیکل کمیونیکیشن، بہت شکریہ سر. اور عطا اللہ طالر صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم نون کے، دونوں کا بہت بہت شکریہ. طالر صاحب میں اگر آپ سے آغاز کروں، شہباز صاحب کے چہرے کا اطمینان بھی مجھے ایک بات بتانا ہے، وہ یہ کہ مطلب ٹھیک ہے آپ کے کچھ ممبران آج نہیں آ پائے، سب کی وجوہات ہوں گی، لیکن اگر اتنے اہم ترین موقع پہ کہ جب ایک لٹرلی ایک نمبر کی بڑی امپورٹنس ہے سمبولکلی بھی اور ایکچولی بھی، تب بھی اگر آپ اوور آل نمبر گیم آپ کے حق میں ہو اور آپ کے سارے نمبرز نہ آ پائے اور نتیجتاً وہ بل منظور ہو جائے تو سر اس کے بعد جب آپ باہر نکل کے یہ باتیں کریں گے کہ 20 ستمبر کو اے پی سی ہوگی، 30 ستمبر کو یہ ہوگا اور 40 ستمبر کو حکومت چلی جائے گی، تو لوگ رسیں گے نا کہ یار یہ تو بنیادی کام نہیں کر پا رہے تو یہ باقی چیزیں کیا کریں گے.
بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. دیکھیے فیٹف کے کل 12 بل تھے, کیونکہ میں اس لیگل کمیٹی کا حصہ تھا جو اس پہ ہم ورکنگ کر رہے تھے. تو ہم نے 11 بل جو ہیں وہ تقریباً بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی وداؤٹ گیٹنگ انٹو اینی کنٹروورسی وہ پاس کیے. ہماری بھی امینڈمنٹس مانی گئیں, کچھ ڈرافٹنگ کے حوالے سے ایشوز تھے, قومی مفاد کے اندر سب کچھ جو ہے وہ بڑی اچھی خوش اسلوبی سے ہو گیا. ایک بل پہ ایشو تھا اور اس میں کچھ شکیں تھیں جس پہ ہمارا خیال تھا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہو سکتی ہیں, اور ہمارا بڑا اس میں جینوئن کنسرن تھا. اس پہ آج obviously ووٹنگ ہوئی. میں اتنا مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریسورسفل بھی ہوتی ہے, اس کے پاس تمام وسائل بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود 10 کا فرق تھا. اگر ان کو 200 ووٹ ڈلے تو ہمارے 190 تھے, اور ہماری اچھی تعداد وہاں موجود تھی. اگر آپ لوگوں کی بینچز سے اٹینڈنس 100% ہوتی تو یہ نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر 100% ہوتی تو ہمیں پڑھتے جی 224 اور ان کو پڑھتے 215 غالباً. یعنی آپ ایکچولی جیت جاتے سے مراد ہے کہ یہ عددی اکثریت کے اعتبار سے جس کی تو اس کا مطلب ایک ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. تو آپ اس محاذ پر اگر نہیں جیت پا رہے تو پھر آپ سڑک کے محاذ پہ, آپ ایوان میں نہیں جیت پا رہے, میدان میں کیا جیتیں گے؟ اس میں ایک دو لوگ علیل بھی تھے, ایک ہمارے ممبر ہنزا میں پھنسے ہوئے تھے, روڈ بلاک کی وجہ سے نہیں آ سکے. بڑے جینوئن کچھ لوگوں کے ایشوز تھے, اور اکراس پارٹی لائنز جو ہے وہ obviously غیر حاضری کم تعداد میں ہوئی, بٹ ہوئی. ہیونگ سیڈ دیٹ اتنی تعداد میں ہو گئی نا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو نتیجہ الٹ ہوتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 10 ووٹوں کا فرق پڑا. ایسا نہ کوئی کہے بس میچ 1 رن سے ہار گئے, نہیں وہ 1 رن ہی اہم تھا نا, وہ 1 رن ہوتا تو جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل بجا ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ آپ نے یہ دیکھا کہ آج ووٹنگ کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے تمام اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج پہ تھیں. یہ نہیں تھا کہ ایک ووٹ اگینسٹ کر رہی ہے تو دوسری واک آؤٹ کر رہی ہے, دوسری واک آؤٹ کر رہی ہے تو تیسری ابسٹین کر رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کمپوننٹس ہے نا, نیٹ ریزلٹ میٹر کرتا ہے نا, وہ نیگیٹو ہے آپ کے حق میں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو آپ کی بات بجا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی حکمت عملی, اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو تھی وہ جوائنٹ نظر آئی. اس میں کوئی آج 2-3 اجلاس ہوئے جس میں مولانا اسد موجود تھے JUIF کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, شہری رحمان صاحبہ تھیں, ادھر سے شاہد خاقان صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے. تو بات یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹریٹجی تھی, اور APC بھی جب ہوگی اس میں بڑی مربوط اور جامع حکمت عملی طے ہوگی. میں APC میں بھی آتا ہوں. اب شہباز گل صاحب, اس میں ٹھیک ہے, ایشوز میں APC پہ آتا ہوں. اب شہباز گل صاحب, جب آپ اپوزیشن میں رہے تب بھی آپ پر ایک تنقید یہ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت حد تک بجا بھی تھی, کہ ٹھیک ہے بالکل اپوزیشن کو حکومت پہ تنقید کرنی چاہیے, لیکن کچھ معاملات پہ احتیاط برتنی چاہیے. یہ فلاں کا یار ہے, یہ تو غدار ہے, یہ سارا کو, لیکن چلیں وہ تو پھر بھی اپوزیشن. اب معاملہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ کی اپوزیشن جائز تنقید بھی کرتی ہوگی, ناجائز بھی کرتی ہوگی, لیکن یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ لائن کراس نہیں کرتے. آپ کو نہیں کہتے غدار, اور کوئی کہتا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے, اس کو بالکل نہیں کہنا چاہیے, اختلاف کرنا چاہیے. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان یہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ اس اپوزیشن کے اور ملک کے مفادات ہی ایک نہیں ہیں, ان کو وہ ملک دشمنی سے گردان لیں, تو یہ تو isn't it a bit too much? بہت شکریہ بدامی صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ میں اگر آپ یہ سوال نہ بھی کرتے تو میری ڈسکشن اسی بات پہ ہونی تھی. میں نے جو اپنے کوئی تھاٹس سیٹل ڈاؤن کیے ہوئے تھے اپنے دماغ میں, وہ اسی بات پہ کرنے تھے. بات یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کے کتنے ممبران کم تھے. آپ جتنے بھی کہیں گے اپوزیشن کو غلط بیانی کرنے کی عادت ہے. بڑے آرام سے بتایا جا سکتا تھا کہ ہمارے 36 ممبر مسنگ تھے, لیکن اپوزیشن نے آپ کو یہ نہیں بتایا. وہ کہہ رہے ہیں 10 مسنگ تھے, 10 مسنگ تھے. 36 ممبرز جو اپوزیشن کے ہیں وہ مسنگ تھے. میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ 36 مسنگ تھے, 10 مسنگ تھے, 5 مسنگ تھے. سوال یہ ہے کہ اتنی کلیئرٹی میں سفید دن میں 36 لوگ کیوں مسنگ تھے؟ عمران خان تو وہ ہیں جو چائے کے ساتھ 2 سے تیسرا بسکٹ اٹھا لیں تو حساب لے لیتے ہیں. اب انہوں نے تو خزانے کے کو منہ نہیں کھولے ہوئے, انہوں نے تو چھانگا مانگا کی سیاست نہ کبھی کی, نہ ان کو یہ عادت ہے. تو یہ ہوا کیوں؟ یہ ہم سب کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اوور دا ایئرز آپ کبھی بھی جب آپ کسی کو غدار کہتے ہیں یا محب وطن نہیں کہتے, بہت تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں ماضی ہے غلط طریقے سے ان پولیٹیکل سلوگنز کے ساتھ کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں, کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں یہ کام آپ کے ساتھ بھی ہوا اور میں اس کی بھی بڑی بھرپور مذمت کرتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا کام, اس لیے میں کیا, میں اسی لیے بڑی محتاط طریقے سے میں اسی لیے محتاط طریقے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے
کہ جو اقتدار ہوتا ہے نا وہ ٹائڈ کے اوپر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ پہ پریشر آتے ہیں, برے دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں. جو ویک لوگ ہوتے ہیں جب اقتدار میں ان پہ برے دن آتے ہیں اور انہیں اندر سے, ملک کے اندر سے کسی وجہ سے سپورٹ نہیں ملتی, تو جیسے گرتا ہوا بندہ ارد گرد ہاتھ پھینکتا ہے اپنے, تو کسی ایسی چیز کو ہاتھ ڈال بیٹھتا ہے جس کا ملکی مفاد کے ساتھ نقصان ہوتا ہے. یہ میرا تھیسس ہے, آج حکومت میں آنے پہ نہیں, میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, حکومت میں آنے سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید محب وطن ہوں گے, لیکن جب وہ ایگزائل میں یو کے میں رہے تو ان کی جو ریلیشن شپس تھے یا وہاں پہ ان کی جو انگزائٹی تھی, ان کا واپس حکومت میں آنے کی جو ان کے اندر تڑپ تھی, اس میں ان کے ارد گرد جو بیرونی عناصر تھے انہوں نے وہاں جگہ لی. وہ اس ٹائم کمپرومائز ہوئے, ان کی انویسٹمنٹس ہوئیں انڈیا میں, ان کی انویسٹمنٹس ہوئیں دوسرے ملکوں میں, ان کے وہ ٹینٹیکلز بنے ان کنٹریز میں, اور ان لوگوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا. اسی وجہ سے جب اپوزیشن کی حد تک یہ چیز بڑا زبردست ہے. اب تو آپ گورنمنٹ میں نا, اب اچھا نہ ہو کہ اب آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ بادامی صاحب دیکھیں دلی میں یہ فیکٹری لگی ہوئی تھی, امرتسر میں یہ تھی, اور جالندھر میں یہ تھی. اب تو یہ بتائیں نا آپ, اب تو یہ نہ بتائیں کہ انڈیا میں کاروبار تھا. کاروائی کریں حکومت میں, ایکسپوز کریں. میں اس کا آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں, میں اس کا آپ کو بڑا کلیئر بتاتا ہوں. دیکھیے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو کلبوشن پکڑ لیں تو پکڑی جاتی ہیں, ادروائز آپ کے جو اس طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کو ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ پیپر کے اوپر پروو نہیں کر سکتے دکھا کے کہ یہ ہے, وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پروو ہوتے ہیں. کیسے؟ میمو گیٹ ہوا, پہلے سابق وزیر اعظم کا بھارت میں کاروبار ہے, یا حرکتوں سے اخذ کر رہے ہیں اور کہنے ثبوت نہیں ہے میرے پاس, ثبوت نہیں مانگو, حرکتیں بتا رہی ہے کہ ہوگا کچھ. یہ تو بڑا نہیں, میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں. بادامی صاحب مجھے اندازہ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو جمپ کرنا یا اس کے اوپر اگری ہونا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب عمران خان صاحب برطانیہ میں میئر کا انتخاب ہو رہے تھے اور وہ صادق خان کے بجائے کسی اور کو سپورٹ کر رہے تھے, ان پر بھی بڑے خطرناک لوگوں نے کہا تھا حرکتیں بتا, میں نے مذمت کی تھی اس کی کہ بھائی یہ نہ کرو, کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام نہ لگاؤ. تو آئی تھنک اسی طرح احتجاج کرنا چاہیے. نہیں, یہیں پہ رکیے. یہ دو ڈفرنٹ باتیں ہیں. اب آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں, یہ نہیں کیجئے. میں امریکہ میں کسی بندے کو سپورٹ کر سکتا ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو, لیکن اگر تو وہ اینٹائی پاکستان ہو تو بتا دیجئے, پھر تو میری غلطی ہے. عمران خان صاحب کی ان سے رشتہ داری رہی ہے, دوستی رہی ہے, انہوں نے سپورٹ کیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ انہوں نے کسی اور کو ہی ضرور سپورٹ کرنا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ باتیں. کلبوشن کا نام نہ لینا, حریت کے لیڈرز کو جا کے نہ ملنا, مودی صاحب کو بلانا اور نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کو جاتی عمرہ میں نہ جانے دینا ان کے لاہور ہوتے ہوئے بھی, اپنی آرمڈ فورسز کا مذاق اڑانا. ایسے بیانات تو پھر خان صاحب کے بہت سارے کوٹ ہو سکتے ہیں نا. اگر آپ گورنمنٹ میں آ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پروف کوئی نہیں ہے تو پھر تو بات میں وزن نہیں رہے گا نا شہباز صاحب, اور الزام اتنا بڑا لگائیں گے آپ کہ انڈیا میں کاروبار ہے خفیہ. بادامی صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پروف نہیں ہے, تو پھر دیں تاکہ ہم ایکسپوز کریں, پروگرام کریں گے ان کے خلاف. فاسٹ پروف ہوتے نہیں ہیں, ہارڈ اینڈ فاسٹ ہوتے نہیں ہیں. تو مجھے میرا آرگومنٹ دے لینے دیجیے, خلاصہ کر دیں آپ, ٹھیک ہے, پھر میں ذرا کنکلوڈ کروں اس کو. ٹھیک ہے, میری بات میں وزن ہے, بتائیں. جی میری لیٹ پیپل ڈیسائیڈ طارق صاحب کی. اگر آپ کو میں نے جسٹیفائی کرنا ہوگا, ابھی اگلے ہفتے آپ اسلام آباد آئیں گے, آپ سے میں آف دی کیمرہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لوں گا جو آپ کو, لیٹ می ٹاک ٹو دی کنکلوڈ کریں اس کو, ٹھیک ہے, اور یہ سمجھنے دیں کہ ایسا ہوا کہ نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج اپوزیشن کے ممبرز نہیں آئے, میں ان کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے اپنے دل کی بات سنی, انہوں نے وطن کی بات سنی. کیوں سنی؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کیوں سنی؟ ان کو پتا ہے کہ فیٹف میں بلیک لسٹ میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے. جو انڈیا چاہ رہا تھا وہی یہ چاہ رہے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, منی لانڈرنگ ہوئی نا پاکستان میں, مکر تو نہیں سکتے ہم. یہاں پر پاپڑ والے, ریڈی والے کے اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ ہوئی. اب جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیے اس منی لانڈرنگ میں کہاں سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جب طارق صاحب 50,000 روپے کی نوکری کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, یہ ویسے پولیٹکس کرتے ہیں آج کل سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے پنجاب اسمبلی کی, حالانکہ یہ گورنمنٹ کی تنخواہ لیتے رہے. گریز کریں, میری ذات پہ نہ آئے, پرسنل نہیں ہوتے, میں یہ دیکھیں, میں جو مرضی تھا, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں میرا سی وی پڑھنے کا یہاں پہ. میں بالکل یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرا سی وی یہاں پہ پڑھیں. میں یونیورسٹی لنڈن سے LLB آنرز کیا ہوا ہے, میں بالکل شہباز بھائی الفاظ کا انتخاب اگر بیٹمنٹ کے ذریعے چلاکی کریں گے, میں بالکل یہ اجازت نہیں دوں گا. شہباز بھائی آپ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, جملوں کا انتخاب ذرا بہتر کر لیں. آپ کا وہ پوائنٹ تو مکمل ہو گیا نا. طارق صاحب رسپونڈ کر رہا ہوں, وہ بیبی اس لیے کہ ابھی 2 سال نہیں ہوئے, ابھی دودھ کے دانت پورے نہیں ہوئے. سر مجھے میرے خاندان کو سیاست میں آپ کا تو جنگ روڈ پہ جو گاؤں ہے نا جی, میں اچھی طرح جانتا ہوں. میری فیملی کو چوتھی نسل ہے, میرے پہ نہ آئیے,
میں کوئی باپ دادے والا آدمی ہوں, میں کوئی جھنگ روڈ فیصل آباد کا رہائشی نہیں ہوں, میں بہت کچھ کھول دوں گا یہاں پہ, نہیں ٹھیک ہے, بالکل ضرورت نہیں میری ذات پہ آنے کی. میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا, آپ بالکل نہیں, میں بڑے ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا اس دفعہ, آپ کاؤنسلر نہیں بن سکتے, آپ باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. بالکل لیں ووٹ, بالکل ووٹ لیں. میں تو کہتا ہوں آپ کے میاں صاحب نے ووٹ لیا جو جھوٹ بول کے باہر بھاگے ہوئے ہیں, ووٹ لینے سے. اچھا شہباز صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ آ جائیں کہ اپوزیشن کے لوگ کیوں نہیں آئے اور آپ نے ان کو سلام پیش کر دیا, میرے خلاف کھڑے ہو جائیں. اب شہباز میں آج عوام کے سامنے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ فیصل آباد کے سلکے سے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں, میں آپ کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں, آپ کو کھلا چیلنج ہے. چلیں طاہر صاحب چلے آئیں میدان میں, الیکشن آ لینے دینا, دیکھ لیں گے. ابھی تو آپ آج کے دن تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, آپ نے سرکار سے تنخواہ لی ہوئی ہے. چلے نہیں, میرے 2 سال پورے ہو گئے ہیں بھائی صاحب, میرے بھائی صاحب 2 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں, میرے 2 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ جون میں ہی ہو گئے تھے. میری گزارش کے لیے عرض ہے, آپ نے غلط فائلیں پڑھی ہیں, میرے جون میں 2 سال پورے ہو چکے ہوئے ہیں, آپ نے جو میرے پہ قانون لگانا لگا لے, میں آپ سے نہیں ڈرتا. اچھا یار میری بات, اچھا اب میری بات سن لینا یار, اب شہباز ایک منٹ, آپ کا نقطہ آ گیا, اگر ذاتی انہوں نے میرے پہ بات کی مجھے آخری تو میرے 2 سال اس پورے, کو 4-5 منٹ میں کنکلوڈ تو کر لینے دینا دونوں کا, آپ دونوں کے پوائنٹ دیکھیں. اس کا آج کے پروگرام کا موضوع شہباز کے لیے آتا ہے, طاہر تو نہیں ہے نا وسیم بادامی ہے. آپ کے دودھ کے دانت نکل آئے, چوتھی نسل ہے پالیٹکس کے اندر, میں بیبی کے لفظ کو حذف کرتا ہوں, میں اس کو. اچھا ٹھیک ہو گیا آپ کی نسل, آپ یہ نسل در نسل سے گند پڑا ہوا ہے, یہ جو مرضی کہیں, میں جو پڑا ہوا ہے, میں نسل پہ گیا نا بھائی یار, نہیں میری خاطر نہ ہے, میری تربیت نہیں ہے, میری تربیت نہیں ہے, میں گیا تو پھر میں جھنگ روڈ فیصل آباد جاؤں گا, بتاؤں گا پھر. طاہر صاحب ایسا نہ کریں آپ, ایسا نہ کریں آپ, اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. طاہر صاحب بڑا مہذب آدمی ہوں, جہاں پہ آپ میرے پاس بہت ڈیٹیلز ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا. طاہر صاحب اس کو کنکلوڈ کرنے دیں, شہباز صاحب اور طاہر صاحب میری تو گزارش سن لیں. ٹھیک ہے, نہیں سر, یہ غلط بات ہے, اس حوالے سے ان کا وطیرہ ہے, جہاں چاہے جو مرضی بات کرتے بغیر ایویڈنس کے, اس طرح کیسے چلے گا. شہباز بھائی آپ نے 36 لوگوں کی بات آپ نے 36 مرتبہ کر دیا, مجھے سمجھ آ گئی ہے, اب رسپانس تو لینے دینا تاکہ میں کنکلوڈ کر لوں. کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کیا, بٹ ٹھیک ہے, آج انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. طاہر صاحب اب آپ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں, وہ سلام پیش کر رہے ہیں, حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے 36 آدمی آپ. اور اگر آپ چاہیں تو کوئکلی بتا دیں, حمزہ شہباز صاحب کس وقت کہہ رہے ہیں دھرنا دوں گا میں پارلیمنٹ کی, کیا کریں گے اس پہ, کیا کریں گے آپ کوئکلی آپ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باہر سے فورن فنڈنگ کا کیس ہے, اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بیان کر دوں, جو طالبان انہوں نے ملائے ہیں نا, جو تھیوری پیش کی ہے. آپ دونوں 1.5 منٹ میں کنکلوڈ کر دیں تاکہ بحث کنکلوڈ. آپ بتائیے پہلے, آپ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس میں جس طرح کی فنڈنگ آئی ہے, انہوں نے پہلے درخواست دی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے, پھر ہائی کورٹ سے سٹے لیا, پھر سپریم کورٹ سے سٹے لیا, آج بھی سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں, فورن فنڈنگ کی ڈیٹیلز بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں فنڈنگ کیوں آئی تھی اور ہم نے اس فنڈنگ کے نتیجے میں کیا سروسز پرووائڈ کی. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پاس لوگوں کی فہرست موجود ہے, ہماری پارٹی کے 7 لوگ تھے, اس میں سے کچھ جنرلی بیمار تھے, کچھ شہر سے باہر پھنسے ہوئے تھے, کوئی ضمیر کی آواز, اور یہ جو کہانی بنا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور جس دن فورن فنڈنگ کا جواب عوام کو دے دیں گے تو پتہ لگ جائے گا کس نے کس کی فنڈنگ کی, امریکہ کون رہا, انڈیا کون, انڈیا میں کس کی دوستیاں تھیں, مودی کو گڈ لک کس نے وش کیا, اور ساری کہانی کچا چٹا کھل جائے گا. جب کاؤنٹی کھیل رہے تھے تو وہاں پہ کیا معاملات تھے. انہوں نے جو تھیسس پیش کیا اس کا اینٹی تھیسس میرے پاس ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں سرکار میں ہے نا, کاغذ لے کے آئے, ثبوت لے کے آئے اور انویسٹیگیٹ کریں. صحیح ہے. آپ کے ایک وزیر نے ویسے میرے پروگرام میں دعویٰ بھی کیا تھا, گل صاحب, کہ نواز شریف صاحب کی انڈیا میں کاروبار ہے اور ہم بہت جلد سامنے لائیں گے. اس دعوے کو کوئی سال سے زیادہ ہو گیا. آخر 1 منٹ میں جواب دے دیں کوئکلی شہباز گل صاحب پلیز. نواز شریف صاحب کو آپ کے خیال میں وطن واپس لانا آپ لوگوں کے لیے ممکن ہوگا, یا بہت ساری قانونی مشگافیاں آڑے آئیں گی؟ اس کا کوئکلی اگر بس پریسائز جواب دے سکیں پلیز. فائنل اس میں دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں. ایک تو جب یہ فورن فنڈنگ اور دوسری باتیں کہتے ہیں, یہ جو کلو کا باٹ ہوتا ہے, یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ کلو کا ہے, یا جو لیٹر ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لیٹر ہے پورا. اس کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے بادامی صاحب, جس کے ساتھ ناپا جاتا ہے. ہر بندے کے پاس اپنا کلو کا باٹ ہوتا ہے نا, گاؤں میں کلو دا وٹا ہوتا ہے. فورن فنڈنگ کیس میں سارے دا اپنا ہوتا ہے. آپ جواب دے رہے ہیں کلو, وہ سن لیجیے گا, کوئکلی سن لیجیے گا, وہ کلو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا صحیح کلو ہے؟ وہ ایک پیمانے کے ساتھ کمپیئر ہوتا ہے, جس کا نام عمران خان ہے نا. جب سچائی اور ایمانداری کی بات کی جائے تو وہ پیمانہ ہے, اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے کسی بندے کا. جب آپ پاکستان میں اچھی لفاظی ہو گئی, لیکن یہ جواب دینا آپ طاہر صاحب کو منہ توڑ آپ کے کوئی اس کا نہیں لیں گے, اور ہم سارے داروں سے کہتے ہیں آؤ کرو فورن اگرام. کہاں نواز شریف صاحب جن کی
کہاں نواز شریف صاحب جن کی سیاست کو چھوڑیں, جن کی آپ ایمانداری کو چھوڑیں, جن کے بزنس کو چھوڑیں, وہ تو صحت میں بھی کرپشن کرتے ہیں. آپ اس بندے کی بدبختی سوچیں کہ جو بیمار بھی جھوٹ بول کے ہوتا ہے, جس کی بیماری میں بھی کرپشن ہے. آپ اس بندے فورن فنڈنگ کیس میں آپ کہیں نا کہ یار جس دوسری بات یہ ہے, اب بات سن لیں, دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کبھی واپس نہیں آنا چاہیں. آپ لا سکیں گے, وہ یہاں سے اپنے ووٹر کو جیسے جدہ بھاگ کے کوشش پوری کریں گے, لیکن اگر ایک بندہ وہ بچپن میں اگر آپ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں, تو اماں کتنی بار آپ کو زبردستی اسکول چھوڑ کے آئے گی. اگر آپ نے جھوٹ بولنا سوچ لیا ہوا ہے, وہ آپ نے بغل کے اندر پیاز رکھ کے بخار چڑھایا ہوا ہے, تو آپ کو کیسے واپس آئے گا کوئی؟ تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے, ہاں جی ہاں جی جھوٹ ہم نے بولا. ایک فقیر نے سگنل کے اوپر آپ کا شیشہ کھٹکھٹایا, آپ نے اسے بھیک دی, اس نے جا کے چلو میاں صاحب کا تو آ گیا جواب, ٹھیک ہے. اور فورن فنڈنگ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں, ختم کر دو پروگرام اس میں. بات یہ ہے کہ نہ یہ واپس آئیں گے, یہ بھاگ کے گئے جیسے جدہ بھاگ کے, اور آپ پوری کوشش کریں گے واپس لانے کی. آگے فورن فنڈنگ کیس